अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक मुझे किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी। ये मेरे लिए मेरे स्टाफ के सामने, जिसका मैं बड़े शान से इंचार्ज बना फिरता था, शर्मिंदगी का बाइस था। मैं घर में सबसे छोटा, सबसे स्मार्ट और ख़ूबसूरत होने की वजह से हर दिल अजीज़ था। और कुछ मेरी भी दिलरुबा अदाएँ बचपन से ऐसी थी कि हर कोई मुझे चाहने पर मजबूर हो जाता था। मोहम्मद यूसुफ़ नाम की तरह ही अल्लाह ने मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे हुस्न से नवाज रखा था और मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। अल्लाह ही बेहतर जाने कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती हुस्न कितना कमाल का था। ये तो मेरी अम्मी कहती थी तो मैंने भी जैसा लफ्ज़ लगाया है, वरना तो कहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं उनके ज़रा बराबर भी नहीं था। ऊंचा, पूरा, चौड़ा, चकला, उस पर सफ़ेद रंगत में घुले गुलाबी रंग और मजबूत मर्दाना बाजू सामने वाले मुझे देखते ही मरूब हो जाते थे। बहुत कम ऐसे थे जो मरूब होकर भी महकूम नहीं बन पाते थे। अल्लाह ने भारी मर्दाना आवाज़ से भी नवाजा था। मेरी एक गरज पर ICU का सारा स्टाफ अलर्ट हो जाता था, बगैर चून चुरा मेरा हुक्म मानता था। मुझे फ़ख्र था कि इस ICU का एक कड़क और हिटलर टाइप इंचार्ज था और यहाँ मेरी हुकूमत कुछ दिन पहले तक ठीक इसी तरह चल रही थी जैसा मैं चाहता था। कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर से डगमगा गया। मरीज़ा एक 15 साल लड़की थी, कैंसर की सीरियस कंडीशन से गुज़र रही थी। इस बच्ची के साथ एक खातून भी थी जो ऊपर से लेकर नीचे तक झुब्बे नुमा बुरके में मुकीद थी, जिससे उसकी उम्र और सेहत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। ये एक इमरजेंसी एडमिशन था, इसलिए उसे ठीक मेरे टेबल के सामने रखा गया था ताकि वक्त ज़रूरत बच्ची को फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके और किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। ICU का मतलब ही यही है कि फ़ौरी और बर वक्त इलाज किया जाए। मैं 2 दिन से उस बच्ची के साथ आई खातून जो कि उसकी माँ थी बच्ची के बेड के गिर्द तवाफ़ करते देख रहा था। कभी उससे बच्ची को राहत पहुंचाने की कोशिश तो कभी दौड़कर उस तरफ से आराम देने का ख्याल। आंसू उस खातून की आंखों में हर वक्त भरे रहते थे। उसे किसी पल चैन नहीं था। बच्ची के बेड के आसपास वो दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक चक्कर काटती रहती थी। उसकी हल्की बेआवाज़ सिसकियाँ भरती रहती थी। औलाद का दुख एक माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता। ये देखकर मुझे अपनी अम्मी बेइख्तियार याद आई। वो भी मेरी ज़रा सी परेशानी पर यूं ही अपनी ज़िंदगी अजीरन कर दिया करती। और ये जो एजाज़ हासिल होता है सबसे छोटी औलाद को, वो VIP प्रोटोकॉल दूसरी औलाद समझ नहीं सकती, और दूसरी औलाद समझ भी जाए तो हसद और वालिदैन से नाराज़ हो जाती है। छोटी औलाद वालिदैन की नज़र में कभी भी बड़ी नहीं होती है और हमेशा के हमेशा वो छोटी रहती है, समझदार नहीं होती, ज़िम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं उठा सकते। ये सारी सिफ़ात तो बड़ी औलाद में होती हैं। मैं हर मरीज़ और उसके साथ आए रिश्तेदारों से बात करता था, बल्कि उसे अपना फ़र्ज़ समझता था। अपनी धाक उनके दिलों में बिठाकर बड़ी खुशी महसूस करता था। यह खातून मुझसे बराह रास्त बात नहीं करती थी, बल्कि किसी के ज़रिए बात पहुंचाती थी। इस खातून के साथ उसके भाई और शोहर थे। वो अपनी बच्ची के लिए बेहद परेशान थी। चूँकि वो बुर्का पहनती थी, इसलिए मुझे ये भी कोई गांव की खातून लगी। ज़ाहिर है शहर की कोई समझदार खातून इस कदर पर्दा कर सकती है, और करने वालियों के बारे में जहन में पहले ही बना हुआ होता है कि कोई कम पढ़ी लिखी अनपढ़ होगी। जिस अस्पताल में काम करता था वहाँ ज़्यादातर गांव के या निचले तबके के लोग आते थे। इमरजेंसी वार्ड होने की वजह से ज़्यादा मरीज़ एक्सीडेंट के ही होते थे। मरीज़ों के साथ उनके साथ आने वाले रिश्तेदारों के साथ उखड़ा मिजाज, सख्त और थोड़ा सा मगरूर भी था। उसमें एक सिस्टर भी थी, अरुणा, जो कम उम्र होने के साथ साथ जाजिब नज़र भी थी और पूरे स्टाफ के मेल नर्स की पसंदीदा नर्स थी। वो ठिलाती हुई सारे ICU से उड़ती फिरती है, किसी तितली की तरह हर मरीज़ का विज़िट करती। अपने काम में भी वो बहुत अच्छी थी, सिर्फ तब तक जब उस खातून ने उसकी अच्छी खासी क्लास ना ले ली थी। उसके बाद तो वो परकटी पतंग की तरह यहाँ वहाँ मूंछ पाती फिरती रही थी। दुबली पतली और नाजुक होने के साथ मासूमियत के हुस्न से भी माला माल थी। सामने रंग पुरनैन नक्श तीखे और बड़े सुहाने लगते थे। बारीक कोयल सी आवाज़ से ICU जैसे मायूस गमज़दा माहौल में खुशी रस घोलती थी। इसलिए वो भी पहली नज़र में
ایک اچھی امیج چھوڑتی تھی اور اسے اپنے حسن اور نزاکت پر بہت غرور تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتی تھی۔ اس کے میل نرس تو اس کے گرویدہ تھے ہی، فیمیل نرس کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی۔ اسی غرور نے اسے بدزبان، ڈھیٹ اور بے ڈر کر رکھا تھا، جس سے وہ دل چاہے وہ باتیں کرتی رہتی تھی۔ تو بات ہو رہی تھی مریضہ کی ماں کی۔ میں انہیں کم پڑھی لکھی ایک اجڑ خاتون سمجھ کر مریضہ کے بارے میں حکم صادر کرتا تھا، وہ چپ چاپ سر ہلا کر مانتی تھیں۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے، اسٹاف کے کسی ممبر سے کوتاہی ہو گئی اور 2-3 باتیں ایسی تھیں کہ میل نرسز اور سسٹر غلطی کے باوجود اس خاتون کو کم عقل بتانے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میں اس پرائیویٹ اسپتال میں اپنی بچی کا علاج کرانے آئی ہوں، یہ سرکاری اسپتال نہیں جو ایسا بیہیو کر رہے ہیں۔ کوئی کوآپریٹو کرنے کو تیار ہی نہیں، جس کا دل جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ میڈیکل فیلڈ کا تو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس تیز آواز پر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ جو روز کے معمولات کے مطابق کاغذی کارروائی میں الجھا ہوا تھا، وہ خاتون ارونا نرس سے الجھی ہوئی یہی کہہ رہی تھی، ارے میں سیدھے سے بھی دے رہی ہے تو بھی سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں کیا معلوم ہے کیسے دیتے ہیں؟ ارونا کا انداز جھٹکنے والا تھا۔ وہ کب اپنی غلطی مانتی تھی؟ وہ تو اپنی غلطی کو بالکل درست مان کر دوبارہ کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ نہایت ہی فضول قسم کی لڑکی ہو۔ مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، چھوٹی بچی ہے، تھوڑا تو نرمی دکھاؤ۔ ہر مریض کو الگ الگ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس خاتون کی سخت آواز پر میں حیران تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ ارونا کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی؟ ہمارے لیے سارے مریض ایک سے ہوتے ہیں، ہم سب کو ہی ایک جیسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ ارونا کے لہجے میں حقارت واضح تھی، نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں غضب و غضب کی تلخی چھا گئی تھی۔ ارونا اور بھی کہتی رہی اور کہتی رہتی، میرے آٹھ کے آنے سے خاموش ہو گئی۔ میری سختی اور تلخ رویے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ یہ عورت چاہتی ہے کہ میں پیشنٹ کو اسپیشل ٹریٹ کروں، اور اب کتنا اسپیشل ٹریٹ کریں؟ یہ ہمارے لیے ہر مریض ایک جیسا ہے۔ ارونا کسی گھاک عورت کی طرح چلائی۔ خاتون اس کے قریب چلی آئی۔ یو شٹ اپ! خاتون اس زور سے چلائی تھی کہ پورا ICU مجھے ایک لمحے کو خاموش ساکت ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے بعد جو اس خاتون نے سلیس انگریزی میں کہا، یقیناً وہ ارونا کو بھی زیادہ نہیں سمجھ ہوگا، لیکن اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ ارونا نے اپنی ہار دل ہی دل میں مان لی ہوگی۔ ایسا اسٹاف رکھا ہے؟ میں نے نرس کو بتایا کہ اس لائن میں ایئر ہے، اسے نکالو۔ تو اس نے پریک کر کے بچی کو بلڈ باہر نکالا اور اس کے ساتھ ایئر ہوا کو بھرا۔ ابھی میں کہہ رہی تھی کہ روکو ایسے نہیں کرتے، تو اس نے ایئر کے ساتھ بلڈ باڈی میں بھر دیا۔ کیسی جنگلی نرس ہے جسے پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ سلیس انگریزی ایسا سخت اور گونجدار لہجہ سن کر تو میرے بھی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ پہلی ہی میری بچی بیمار ہے اور اس جاہل لڑکی نے اس کے جسم میں ایک نئی بیماری ڈال دیا۔ یہاں پر لوگ دکھ تکلیف اور غمزدہ ہو کر آتے ہیں، ان کو راحت دینا آپ کا اور آپ کے اسٹاف کا کام ہے۔ راحت تو دور، آپ لوگ میٹھی زبان کا استعمال بھی نہیں کرتے، تھوڑا سا رحم بھی نہیں کھاتے۔ کمال ہے! وہ تب کر بول رہی تھی، میری زبان گنگ تھی، میں وہ جو سب کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں تو بول نہیں سکتا تھا، آج ایک ماں کے سامنے بالکل چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا فضول ترین اور گھٹیا اسٹاف، اور وہ بھی ICU سیکشن کا، پہلی بار دیکھا ہے۔ ایک دم فضول ترین اسٹاف ہے آپ کا، جس کے انچارج بنے پھرتے ہیں، کوئی کوآپریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں۔ تھوڑی سی نرمی، تھوڑا خلوص تو دور رہا، کوئی بات سننے کو بھی روادار نہیں۔ اپنی دنیا کے خدا بنے پھرتے ہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ لیا ہے۔ مریض کو کیا ہوا ہے، کس طرح کی بیماری ہے؟ بخار کے مریض اور کینسر کے مریض کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ اسپتال تھوڑی ہے، پرائیویٹ اسپتال ہے، سرکاری نہیں۔ اسی حساب سے چارج لگتے ہیں اور اسی حساب سے فیس لی جاتی ہے۔ پرائیویٹ اسپتال ہے تو اسے پرائیویٹ ہی رکھے، سرکاری نہ بنائے۔ اتنا سخت اور روٹ لہجہ، آج تک مجھے اس لہجے میں کوئی بات نہیں کر سکا۔ میں اتنے سخت رویے کا عادی بھی نہیں تھا۔ اب میں اس خاتون کے سامنے کھڑا سب کچھ برداشت کر رہا تھا اور ان پر اتنا غصہ آ رہا تھا، اور جس کی غلطی سے یہ ہوا تھا، انچارج ہونے کا جو مجھے فخر تھا، وہ چکنا چور ہو گیا۔ مجھے اپنے آپ پر جو گھمنڈ تھا، ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اسٹاف پر جو حکومت کرتا تھا، ایک لمحے میں خاکستر ہو گئی۔ اچانک کسی نے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا، میں خود ڈگمگا گیا۔ ارونا ڈھیٹ بنی ہوئی تھی، چڑھ کر چیختی ہوئی بولی، ہمیں مت سکھاؤ، ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بڑی آئی ہمیں سکھانے، پہلے خود تو سیکھ لو۔ ارونا زور سے کہہ کر دوسری طرف چلی گئی۔ اسے اتنی انگریزی تو آتی ہی نہ تھی جو وہ اس خاتون کو کوئی جواب دے پاتی۔ وہ خاتون بھی اب بچی کی طرح بڑھی، لیکن میرے اندر بہت
بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اسٹاف کو شاید کچھ زیادہ ہی ڈھیل دی تھی اور برقع پوش ہونے کی وجہ سے اس خاتون کو ان پڑھ گنوار سمجھ بیٹھا تھا، لیکن کچھ لمحے پہلے جو ہوا میری زندگی کا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ پڑھی لکھی خواتین بھی پردہ کرتی ہیں نہیں، جو پڑھی لکھی گریجویٹ ہوتی ہیں صرف وہی پردہ کر سکتی ہے، باقی ڈگریوں والی تو کاغذ۔ صرف برقعے کی وجہ سے یا ارانیت کی بنا پر ہم کسی کی ایجوکیشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور مجھے اس لیے بھی اسے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اسلام میں پردے کی اتنی اہمیت کے باوجود میں نے اسے اتنی اہمیت نہیں دی، حالانکہ یہ میرا مذہب تھا۔ اس کی اہمیت سب سے زیادہ مجھے ہونی چاہیے تھی۔ مجھے شرمندگی بھی تھی کہ خاتون کی اس قدر نازک طبیعت والی بچی کے ساتھ اتنا غلط رویہ ہوا، اور وہ بھی میرے اسٹاف کی طرف سے، ہمارے اسپتال کی طرف سے ہوا۔ وہ خاتون کی زندگی کا محور وہ بچی ہی تھی جس کے گرد وہ طواف کرتی رہتی تھی، کبھی اس طرف سے راحت پہنچانے کی کوشش کرتی، کبھی اس طرف سے اسے سکون کی کوشش کرتی رہتی۔ دن رات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ صدمہ بس وہی والدین زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں جن کی جوان جہان اولاد جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہنستی کھیلتی لڑتی جھگڑتی فرمائشیں کرتی نظر آتی ہے۔ آپ کا ہاتھ تھامے مسکراتی ہوئی منتیں کرتی ہوئی اچانک خاموش ہو جائے، اچانک اس دروازے پر کھڑی ہو جائے جہاں سے اگلا قدم موت ہو، ان والدین پر کیا بیت جاتی ہے، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ایسے تو میں نے کئی جوانوں کی موت دیکھی تھی، میرا پیشہ ہی ایسا ہے کہ روز موت سے سامنا ہو جاتا ہے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا جب میں کسی کی موت سے ملاقات نہیں کرتا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کئی نے دم توڑا اور ہم بے بس انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی مالک اور خالق ہے۔ اس بچی اور اس خاتون نے میری زندگی، میری سوچ اور بہت کو گہرا اثر ڈالا، اور وہاں سے اس دن سے جیسے میری زندگی بدل گئی۔ وہ سخت لہجہ ناگوار رویہ میرے دل پر ثبت سا ہو گیا۔ مجھے افسوس کے ساتھ ایک شرمندگی نے بھی گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس بچی کو بہت زیادہ مخصوص، اسے حقیقتاً اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، میں دیتا رہا۔ رات کو کی شفٹ والے اسٹاف کو بھی ہدایت دی۔ بچی واقعی خراب کنڈیشن میں تھی اور بہت نازک اور خوبصورت تھی۔ نور اس کے چہرے سے ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ رومال کی صورت بندھا ہوتا تھا، چادر میں لپٹے۔ وہ ننھی پری کی عمر تو نہیں تھی کہ وہ اس بیماری سے لڑے اور زندگی کی جدوجہد کرے، اس قدر تکلیف برداشت کرے۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے جانے کتنے کرب چھپے ہوئے تھے، ہمیں تو معلوم نہ تھا، لیکن اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا تھا، اور اسے بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی جسے بس اس کی ماں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ ہم جیسے دل کے اندھے اس تکلیف کو کیا جان سکتے تھے، لیکن اللہ جسے چاہے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس دن واپس آیا تو امی کے پاس دیر تک بیٹھ کر پیار کرتا رہا۔ امی پوچھتی رہیں کہ کیا ہوا، لیکن انسان کی جو آنا ہوتی ہے نا، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ ایسے ہی کچھ ہوا تھا۔ میرا فقر، میری انا نے مجھے جھکنے نہیں دیا، ایک جھوٹا بھرم قائم رکھا۔ کچھ دنوں بعد وہ خاتون چلی گئی۔ ارونا کی پہلے بھی بہت زیادہ کمپلینٹس تھی، اور CCTV میں ریکارڈ فوٹیج نے ظاہر کر دیا کہ وہ کس قدر گھاک اور ہاتھ نچا نچا کر مریضوں کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کو لڑتی ہے، کتنا سخت رویہ رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اسے نکال دیا تھا اور بہت سارا اسٹاف بھی چینج ہوا۔ میں آج بھی ICU کا انچارج ہوں، لیکن اب مجھ میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، پہلے جیسا رعب دبدبہ جیسے کہیں چھپ گیا۔ ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم مریضوں کا 24 گھنٹے خیال رکھتے رہیں، لیکن اب میں ہر آنے مریض کے ساتھ ہمدردی اور احساس سے بات کرتا ہوں، اور اپنے اسٹاف کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں۔ یہ ایک سبق ہی تھا میرے لیے، میری زندگی کا قیمتی سبق، کہ جو خدمت گاروں کا پیشہ اختیار کرتے ہیں انہیں نرمی اور خلوص اور محبت و احساس سے ہی پیش آنا چاہیے۔